लिया। तो आगे बढ़ते हैं जी, खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे आज फास्टिंग के हवाले से। चूंकि फास्टिंग पिछले संडे भी हमने देखा था फास्टिंग के हवाले से, तो आज हम न्यू टेस्टामेंट फास्टिंग के हवाले से सीखेंगे। कि पिछले संडे में हमने ये सीखा था कि हमारे जो आबा ओ अजदाद थे वो कैसे रोज़ा रखते थे और किस तरह का रोज़ा था, और वो उनका मकसद क्या था, और किस तरह से खुदा ने ये रोज़ा मुतारफ़ करवाया। ये चीज़ें जो है हमने पिछले संडे सीखी थी, और अगर कोई मिस कर गया हो तो ज़रूर पिछले संडे का sermon सुने। और थोड़ा-सा डिले है वीडियो में, पिछले संडे की जो वीडियो थी उसमें, उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं, क्योंकि सम टाइम जो है वो इंटरनेट जो है वो सम टाइम स्लो हो जाता है, या कोई ऐसा एरर आ जाता है कंप्यूटर में जिसकी वजह से ये स्लो हो जाता है। तो दौराने सरमन उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि या तो फिर पूरा उस प्रोग्राम को रोकना पड़ता है, क्योंकि ये लाइव होता है। इसलिए इसको हमने बगैर उसके शुरू पे किया था ठीक करना, लेकिन वो नहीं हो सका, लेकिन इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे बढ़ते हैं जी, खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं जी। तो पहली बात हम देखेंगे जी कि डेफिनेशन ऑफ फास्टिंग, जिसमें हमने पिछले संडे भी इसको ज़ाहिर किया था, यानी इसके ऊपर बात की थी और आपके साथ इसको शेयर किया था कि फास्टिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है और क्या होनी चाहिए। इसके बारे में हमने सीखा था, इसलिए हम इसको हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम सब जानते हैं कि फास्टिंग जो है ये पुराने अहदनामा के मुकाबले में नए अहदनामा में रोज़ा एक गहरा और रूहानी ताल्लुक रखता है खुदा के साथ। अगरचे पुराने अहदनामा के रोज़े को अक्सर कौमी तौबा और मातम के साथ मुंसलिक किया जाता था, लेकिन नया अहदनामा का जो रोज़ा है इसको खुदा के साथ अपने तल्लुकात को गहरा करने से और खुदा की हिदायत हासिल करने और रूहानी तौर पर बढ़ने के बारे में है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आगे हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बेसिकली रोज़ा जो है ये रोटी और पानी के बगैर ज़िंदा रहना, यानी जो फ़िज़िकल डिज़ायर्स हैं, जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं जो ज़िंदगी के लिए दरकार हैं, उसके ऊपर ना डिपेंड करते हुए खुदा की हज़ूरी में बैठना, खुदा को वक़्त देना, उसके साथ फ़ेलोशिप करना और उसके हज़ूरी में रहना, ये रोज़ा है। और हमने 40 रोज़े का पिछली sermon में भी ज़िक्र किया था कि मूसा ने भी रखे, एलीशा और मुख्तलिफ और लोग भी थे। आज भी लोग रखते हैं 40-40 रोज़े, मतलब लोग कोशिश करते हैं रखने की, यानी एक ही फाका। यीशु मसीह ने 40 रोज़े रखे, यानी उसको फाका किया गया। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने 40 रोज़े रखे, तो इसमें हम ये देखते हैं कि उसमें यीशु मसीह ने ये साबित किया है कि ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि इंसान से रोटी से जीता रहेगा। मत्ती की इंजील 4 बाब की 4 आयत में क्या लिखा है? लिखा है कि जब उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले जाता है ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, तो आजमाने वाले ने आकर उसे आजमाया और उससे कहा कि पत्थर ही रोटियां बन जाएं, क्योंकि उसकी ये जरूरत थी। और हालांकि उसको वो रोजे की हालत में था। तो फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको जवाब में उससे कहा कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। See the power of the word of God. You not only live by your own effort, लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो बात खुदा के मुंह से निकलती है, इंसान उससे जीता रहता है, ना कि फिजिकल तौर पर जो हम खाते हैं पीते हैं उससे। तो ये रूहानी बात जो है वो की गई है। इसको हम आगे देखते हैं। फास्टिंग के बारे में हम ये देखें कि जो बात खुदा यीशु मसीह ने की है वो यही है कि रोटी और पानी जो है इससे ही इंसान की जिंदगी मुंसलिक नहीं है, बल्कि और बातें भी हैं। तो की अंडरस्टैंडिंग इसमें यह है, तो फास्टिंग इज नॉट अबाउट स्टार्विंग बट अबाउट फोकसिंग ऑन गॉड। जो फास्टिंग है ये सिर्फ अपने आप को भूखा मारना नहीं है, स्टार्विंग नहीं है कि आप भूखे रहें, बल्कि ये इस बात की तरफ लेके जाती है कि हम खुदा के ऊपर फोकस करें, हम खुदा की कुदरत को देखें, हम खुदा के कामों को बयान करें, हम उसकी तरफ अपना ध्यान लगाएं। It shift our dependence from physical food to spiritual food. हालेलुया। तो हम ये जानते हैं कि ये जो फास्टिंग करते हैं
تو ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے فزیکل فوڈ جو ہے، بلکہ خدا کی جو فیلوشپ ہے اس کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پر جو یسوع مسیح نے ٹیچنگ دی ہے روزے کے حوالے سے نئے عہد نامہ میں، یہ تقریباً ہر سال جب روزے آتے ہیں تو اس کے اوپر بات ہوتی ہے. پریز دی لارڈ. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہر سال اس کو دہرانا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ریفریش ہو جاتا ہے، ہماری انفارمیشن ریفریش ہو جاتی ہے اور ہم اس سے نئی نئی باتیں جو ہے ہر سال جو ہے وہ سیکھتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو یسوع مسیح جو ہے actually Jesus assumed that his followers would fast. تو یسوع مسیح جانتے تھے، یسوع مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے شاگرد ہیں وہ روزہ رکھیں گے. اور 6 باب کی 16 سے 18 ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع مسیح جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. ان پر ہم ابھی بات کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. So there is a reward. Number one, ہم بدلے سے شروع کرتے ہیں کہ بدلہ کہتے ہیں ریوارڈ. تو there is a reward involved. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں خدا جو ہے آپ کی اسپرچل گروتھ کرتا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو بدلہ ملتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون دینے والا کون ہے. خدا باپ جو آپ کو پوشیدگی میں دیکھتا ہے. پریز دی لارڈ. خدا جو آپ کو پوشیدگی میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بدلہ دیتا ہے. پریز دی لارڈ. کیونکہ اس صورت میں کیونکہ خدا جب آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. پریز دی لارڈ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق ہم چلتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں بلکہ خدا ہمیں روزہ دار جانتا ہے. لیکن آدمی اور روزہ دار اس کو ہم دیکھیں کہ کس طرح ان کا تعلق ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہمیں روزہ دار جانے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی اس کو ہم دیکھتے ہیں باری باری ان باتوں کو. فاسٹنگ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنانا، کیونکہ یہ جو اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو روزہ دار جانیں. یہ ہپوکریسی ہے کیا؟ ہپوکریٹیکل فاسٹنگ جو ہے سمبولائزنگ فالس ورشپ. ہاللیلویا. ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ فالس ورشپ ہے، یہ جھوٹی عبادت ہے. اس کو جھوٹی عبادت کہا جاتا ہے. جب آپ جھوٹ پر بنیاد رکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے تو روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا لیکن وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. روزوں کی عبادات میں دیکھیں لوگ روزہ رکھ کر نہیں آتے. لوگ جو ہے وہ ڈوجی کام کرتے ہیں. پہلا روزہ رکھتے ہیں. ابھی دیکھیں ابھی 5 تاریخ کو پہلا روزہ ہے. لوگ کیا کریں گے کہ پہلا روزہ رکھیں گے کہ جی ہم نے روزے کو شروع کر لیا ہے، اور آخری روزہ رکھیں گے کہ جی کہ ہم نے روزے کو ختم کر لیا ہے، اور بیچ میں جتنے روزے آئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کلی کر جائیں گے ان کو. آپ نے اپنے مائنڈ کو سیٹسفائی کر لیا، آپ نے اپنی لائف کو سیٹسفائی کر لیا، آپ نے دنیا کے ساتھ کمپرومائز کر لیا اور دکھاوے کے لیے آپ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. آپ ہمیں دکھاوے کا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں روحانی ترقی کرنا ہے. جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت جو ہے وہ اداس نہ بنا تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں. یہ آپ کی فالس ورشپ ہے، یہ آپ کا جو ہے ہپوکریٹیکل جو ہے وہ ایک کریکٹر ہے جو سامنے آتا ہے. تو سمبولائزنگ جو ہے وہ فالس ورشپ اس کے اوپر نہ جائے. آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹی عبادت میں حصہ لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. وٹ دس مین؟
میرا پیالہ لبریز رہتا ہے. زبور 23 پڑھا ہے نا. سر میں تیل ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ انائنٹنگ، جوئے، پیس. پریز دا لارڈ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں anointing the head with oil signifies joy, divine favor. Jesus teaches that the fasting should be done with joyful dedication to God. Hallelujah. Jesus is teaching here. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر جو جوائے ہے وہ ڈیوائن ہونا چاہیے، ڈیوائن فیور میں ہونا چاہیے. ہمارے اندر جو خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی ہونی چاہیے، تاکہ خدا ہمیں روزہ دار جانے. اپنے سر میں تیل ڈال، اپنے آپ کو ہمبل کر، خوشی سے خدا کی حضوری میں آ، مجبوری سے نہیں. اور روزے آگے نے ان کی کری رکھنا ہی پینا ہے. ان لوگوں نے دسنا پینا جی روزہ ہے، نہیں رکھے تو کھولنا تو پڑے گا ہی. روزوں کی روزیاں دی عبادت بھی کرانی پڑنی. لوگ اتنا خرچہ کرتے ہیں روزوں کی عبادات کے اوپر. جی روزہ کھلوانا ہے جی، دیگاں دیں گے، کوئی کچھ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے. اور میننگ لیس. آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی ایکشن کر رہے ہیں وہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، آدمیوں کی فیور حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، چرچ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، خوشی سے خدا کی حضوری میں آ. روزہ رکھ کر روزے کا مقصد جانے کہ خدا کی حضوری میں رہنا، خدا کی حضوری میں آنا ہے. روزے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بھوک ہڑتال کرنا، وہ تو مہاتما گاندھی نے بھی کی تھی. وہ تو کتنے لوگ جیل میں بیٹھے وہ بھی کرتے ہیں. جے سالک نے بہت دفعہ کی، کیا مل گیا اسے؟ ملک آزاد ہو گیا، مسیحی آزاد ہو گئے. کئی دن تک لوگ کرتے ہیں، اور کئی لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، بعد میں جب اٹھ کر جاتے ہیں پتہ چلتے ان کے ٹاٹ جس کے اوپر بیٹھے ہوتا ہے نیچے سے چھلکے نکلتے ہیں کیلے کے. دھوکہ دہی. یہی ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ ہم بھوک ہڑتال کریں. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہنگر سٹرائک کریں. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو ٹارچر کریں. کیا وہ یہ روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے؟ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو خدا کی حضوری میں آ، اپنے سر میں تیل ڈال، جوئی فلی خدا کی حضوری میں داخل ہو، خدا کی حضوری میں آ، اس کی حضوری میں بیٹھ، اس سے فیلوشپ کر اور اس سے برکت حاصل کر. ہاللیلویا. اور جب خدا دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے بیٹھا ہے، میرے سے بات کرنے کے لیے لگ ہوا ہے، اس کو فزیکل جو نیڈز ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، فزیکل فوڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اس کو رد کر دیا ہے، دنیا کو رد کر دیا ہے اور میرے لیے لگ بیٹھا ہے، اور خدا آپ کو برکت دیتا ہے. لیکن جب آپ دھوکہ کرتے ہیں تو پھر وہ برکت جو لعنت میں بدل جاتی ہے. پریز دی لارڈ. اور خدا بالکل بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح سے کریں. پریز دی لارڈ. کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، کیونکہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ہم جب پڑھتے ہیں، پچھلے سنڈے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو پرانے عہد نامہ کا جو قوانین تھا، جو اصول تھے اس کے، تو اس میں یہ تھا کہ ورشپ جو تھی وہ انوالوڈ ایکچولی ایکسٹرنل ایکسپریشن. جو فاسٹنگ جو تھی وہ ہم جو ہماری فزیکل لائف تھی اس میں ہم سیکریفائس کرتے تھے. لوگ سیکریفائس بھی کرتے تھے، فوڈ سیکریفائس کرتے تھے، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا. آج بھی وہی کنسیپٹ جو لوگ لے کر چلتے ہیں. میں نے سگریٹ نہیں پینی، میں نے شراب نہیں پینی، روزے آگے نے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا. وہ بعد کی کرنا ہے، میں شراب بھی پینی ہے، میں زنا کاری بھی کرنی ہے، میں سارے گناہ کرنے، میں چوری بھی کرنی، بس روزے آگے نے ہون نہیں میں کرنا. So what's the difference between you and the Gentiles? وہ بھی تو روزے رکھتے ہیں، آپ بھی روزے رکھتے ہیں. ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی روزوں میں گناہ کرنے سے رکے رہتے ہیں اور وہ بھی گناہ سے رکے رہتے ہیں. کیا فرق ہے؟ روزہ تو یہ نہیں ہے. روزہ یہ ہے کہ خدا کی فیلوشپ میں آنا، خدا کی قربت میں آنا، خدا کے ساتھ فیلوشپ کو بحال کرنا، یہ روزہ ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیو قوانین ہے، جو نیو ہے، یہ ورشپ از اباؤٹ ٹو ایٹرنل ٹرانسفارم، یعنی اندرونی تبدیلی ہے دل کی.
جو کہ خدا کے سامنے ہم سرنڈر کرتے ہیں. اپنے اندرونی تبدیلی ہے. روزہ رکھنا جو ہے یہ اندر کی تبدیلی ہے، اور خدا کے سامنے ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، خدا کے سامنے ہم بیٹھ جاتے ہیں، خدا کے ساتھ خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور اس کی فیلوشپ میں آ جاتے ہیں. یہ روزہ ہے. لیکن لوگ کرتے کیا ہیں؟ لوگ جو ہیں یہ بالکل بھی اپنی جو چیزیں ہیں اس سے باز نہیں آتے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی مثال ہم لیتے ہیں. جیسس فاسٹڈ بیفور ہز منسٹری. فاسٹنگ کے مقصد ہونے چاہیے، فاسٹنگ کے طریقے ہونے چاہیے. پہلا مقصد ہم نے دریافت کیا ہے کہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کو بحال کرنا، اس کی حضوری میں آنا اور سچے دل سے پیور ہارٹ لے کر خدا کی حضوری میں بیٹھ جانا. یہ روزہ ہے. فوڈ کی اور ڈرنک کی پرواہ کیے بغیر کہ مجھے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، خدا کی حضوری میں پوشیدگی میں بیٹھنا. اور جو پوشیدگی میں بیٹھتا ہے خدا اس کو دیکھتا ہے اور خدا اس کو ریوارڈ کرتا ہے، بدلہ دیتا ہے. پریز دی لارڈ. اور بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ شفا مل جاتی ہے، بدلے میں آپ کے رکے کام ہو جاتے ہیں، بدلے میں آپ کی صحت بحال ہو جاتی ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں بدلے میں. یہ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ قائم ہو جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک بڑا کام کرنے سے پہلے، منسٹری شروع کرنے سے پہلے روزے رکھے. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ منسٹری شروع کرنے سے پہلے ہم چرچ کی اوپننگ کرتے ہیں، دیگیں دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بہت کچھ اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ پیٹرن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، لیکن یہ پیٹرن نہیں ہے. منسٹری سے پہلے جو بھی آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ روزے رکھیں، روزے میں بیٹھے خدا کی مرضی کو دریافت کریں. دیکھیں یسوع مسیح کی مثال ہے کہ 4 باب کی دیکھیں، اگر متی 4 باب اور اس میں یسوع مسیح نے جو ہے وہ روزوں کا آغاز کیا. پہلے 2 یاد دیکھیں. لیکن اس وقت یسوع کو جنگل میں لے گیا تھا کہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن 40 رات فاقہ کر کے اگر اسے بھوک لگی. وہ 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ خدا کی حضوری میں رہا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھتے، ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے. ہم جو ہے وہ اپنے جو بڑے بڑے جو بشپ ہیں، جو ڈیکنز ہیں، ان کو بلاتے ہیں، آرڈینیشن کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دیگیں دیتے ہیں، اور اوپننگ میں پھولوں کے ہار، نوٹوں کے ہار جو ہے وہ اپنے سے جو بڑے سینئر ہوتے ہیں ان کو پہنائے جاتے ہیں، مسکے لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ ہمیں منسٹری میں استعمال کریں گے، یہ جی ہم چرچ کھولنے لگے ہیں، یہ ہم چرچ کے لیے کام کرنے لگے ہیں. تو میرے عزیزو، جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ کام تو ہوتے ہیں نا. پھر ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے مسیح ایک نمونہ ہمیں دے گیا ہے، مسیح ایک پیٹرن جو ہے، ایک پرنسپل جو ہے وہ بنا کر ہمیں دے کر گیا ہے، اور مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پیٹرن پر چلیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ چل کر آگے بڑھتے جائیں. پریز دی لارڈ. یہ خدا کی مرضی ہے اور خدا یہ چاہتا ہے، اور ہم اس کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. اس کو ہم نے بالکل ایسے ہی جو ہے وہ چلنا ہے. پریز دی لارڈ. اور آگے بڑھتے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اس کو 40 دن کے روزے جو تھے وہ رکھے، اور فاسٹنگ جو تھا prepare for us for the spiritual challenge and strengthen and against the temptation. یسوع مسیح نے کیا کیا تھا کہ he fasted for the spiritual challenges. کیا ہم spiritual challenges کے لیے فاسٹنگ کرتے ہیں؟ کیا خدا کے پاس آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جو اسپرچل اسٹرینتھ ہے اس کو گین کرنے کے لیے، ٹیمپٹیشن میں کامیاب ہونے کے لیے روزے رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو سورسز ڈھونڈتے ہیں. ہم تو ایسے ریسورسز ڈھونڈتے ہیں کوئی اثردار بندہ مل جائے. پولیس والے لب لینے ہیں، کئی کوئی سیاستدان لب لینے ہیں، انہوں کو اوپننگ کروانی ہے. یہ ہوتا ہے ہماری منسٹری کی اوپننگ جو ہے ہم گنہگار لوگوں کے ہاتھوں سے کرواتے ہیں. دیٹ از دا پرابلم.
मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं किसी चर्च के अंडर काम नहीं करता, इसलिए मैं फ्री में बात करता हूँ। जब चर्च के अंडर काम करते हैं तो चर्च की पॉलिसी को रन करना पड़ता है। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, सिर्फ खुदा से डरता हूँ, और डंके की चोट पे खुदा का कलाम जो है वो खालिस तरीन आपके सामने रखता हूँ। चर्चेस की हालत ये है, क्रिसमस आ जाए, रोजे आ जाए, ईस्टर आ जाए, खजूरों का त्योहार आ जाए, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, जानते हुए भी कि इनकी जिंदगी ऐसी नहीं है कि ये पुलपिट के ऊपर भी खड़े हों। हम उनको खड़े करते हैं, उनसे फीते कर रिबन कटवाते हैं, ओपनिंग करवाते हैं। बस आगे बात समझ, जिस चर्च की ओपनिंग ही ऐसे हाथों से होती है, और वो आगे चलकर क्या करेगा। ये चीजें हैं हमारे खराबी की जड़ है, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, लिखा है चर्च फास्ट बिफोर अपॉइंटिंग द लीडर। दूसरी बात, तीसरी बात, सॉरी, चर्चेस जो हैं वो जब लीडर को अपॉइंट करते हैं देन दे स्टे एंड फास्ट। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप देखते हैं इमाल की किताब में देखें 13 बाब, इमाल 13 बाब में देखें, प्रेज द लॉर्ड, 13 बाब और उसकी 2-3 आयत पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 2-3 आयत में लिखा है, और इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से इमाल 13 बाब और उसकी 2 और 3 आयत, प्रेज द लॉर्ड, जब वो खुदावन की खिदमत कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने फरमाया बरनबास और सौल को मेरे लिए मखसूस कर दो। छोटी सी बात है, वो रोजा रख रहे थे, वो रोजे में ठहरे हुए थे, और रोजे में जब ठहरे तो खुदा ने उनकी आवाज को सुना और खुदावन ने उनको मैसेज दिया कि मेरे लिए सौल को और बरनबास को अलग कर लो। जब लोग जो थे वो चर्च लीडर चुनते थे, चर्च की खिदमत के लिए लोग चुने जाते थे, तो वो रोजा रख कर चुने जाते थे। आजकल जो एक तो जो आते हैं खिदमत के लिए, अब मैं उनका पैटर्न बयान कर देता हूं। जब हम जाते हैं ना खिदमत के लिए, तो होता यह है कि जो सबसे नकम्मा बच्चा होता है ना, मावा अक्सर कहदियां ने भाई साहब इनू तो लै जाओ, कुछ नकम्मा ही है, कोई काम शम करदा नहीं, इनू पादरी पूदरी बना छड्डियो। यू अंडरस्टैंड दैट? द सन, जो आपका बेटा है जो कुछ करने के काबिल नहीं, नकम्मा आपकी नजर में है, कुछ काम नहीं करता, उसको आप खुदा के लिए मखसूस करके और कहते जी इसको ले जाए, इसको जाके पादरी पूदरी बना दो। दिस इज हाउ मच यू लव योर गॉड, कि जो सबसे नकम्मा बच्चा वो आप खुदा को देते हैं। कितनी शर्म की बात है। और उसके बाद चर्च लीडर, जो चर्च लीडर चुनते हैं उनकी बात सुन लें, उनमें भी यही होता है। ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनकी बैक के ऊपर कोई सोर्स होती है, फोन करवाए जाते हैं एमएनएस के कि जी इनू जॉब दे दियो जी चर्च ऑफ पाकिस्तान दे विच, इनू जी फलानी मिशन च करा दियो जी हिसाब दा। अच्छा जी बिशप ने आना ना गल करांगे। बिशप साहबान जो दे हैव टू फॉलो द पैटर्न विच इज सेट बाय द चर्च। They never pray, they never ask God, और वो भी ऐसा ही है, जो उनको पसंद आता है उसको रख लेते हैं, जो होली स्पिरिट को पसंद है उसकी तो बात है ही नहीं है। हमारे फेलियर की वजह ये है। उस दौर में देखे यीशु मसीह अकेला ही था, आज देखे दुनिया में उसके फॉलोअर कितने हैं, और उसके शागिर्द जो थे वो 12 थे, उसके बाद आगे उनके शागिर्द थे, फिर आगे उनके शागिर्द थे। जब उन्होंने काम किया तो आज देखिए क्रिश्चियनिटी की जो शक्ल है वो किस किस जगह पर है। अब वो जो क्रिश्चियनिटी थी वो श्रंक हो रही है, कम हो रही है। जिन्होंने फैलाई थी वो रूह कुद्दस की हिदायत से चलते थे, जो श्रिंक कर रहे हैं अब देख ले वो किसकी हिदायत से चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए कि ये जब खिदमत में आना है तो रोजा रखना है, खिदमत के लिए पॉइंट करना है तो रोजा रख कर पॉइंट करना है, खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करके फिर आदमी को जब पॉइंट करें। हमारा फेलियर, हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते। तो लोग जो थे नए अहदनामा में हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले।
پھر چرچ لیڈر جو تھے وہ آگے چرچ میں جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو جب پوائنٹ کرتے تھے وہ روزہ دعا میں ٹھہر کے خدا سے دریافت کرتے، روح القدس ان سے بات کرتا کہ میرے لیے فلاں شخص کو الگ کر دیں، تو ان سے وہ خدمت کا کام لیتے تھے. یعنی چرچ جو تھا وہ فاسٹ بفور دا اپوائنٹمنٹ آف دا لیڈرز. ہاللیلویا. تیسری بات، پال اینڈ برناباس فاسٹر بفور اپوائنٹمنٹ آف دی ایلڈرز. 14 سیم رہیں گے، 14 باب میں چلتے ہیں. دیکھیں جو ایکٹس اعمال کی کتاب 14 باب اس کی 23 آیت میں دیکھیں، پالوس اور برناباس نے ہر کلیسیا میں بزرگ مقرر کیے اور دعا اور روزہ کے ساتھ انہیں خداوند کے سپرد کیا. پریز دی لارڈ. وہ روزہ دعا میں رہے اور اس کے بعد ان بزرگوں کو مقرر کیا جو ایلڈرز تھے، جو چرچ ایلڈرز تھے. آج کل دیکھیں گاؤں کے گاؤں بھرے ہیں، چرچ ایلڈرز کو دیکھ لیں. بعض تو ایسے ہیں جنہوں پنجابی کے اندر نک پونچنا بھی نہیں آتا، وہ بالکل ہی فارغ ہیں. دعا وہ نہیں کر سکتے، چندہ وہ نہیں گن سکتے. بس یہ ایسے اسے بس زمین بہت زیادہ ہے، چندہ شندہ والے دینا انہوں ایلڈر بنا چھوڑو. کچھ بھی نہیں آتا. چرچ ایلڈرز کو دیکھیں دعا کرنی نہیں آتی. بعض ایلڈرز ہیں انہوں پوچھے خدا دے بارے جو دس، او یار پادی صاحب نے گل کرو مینوں نہیں پتا. ایسے ایسے ایلڈر ہم نے دیکھے ہیں. بھائی یہ صرف پاکستان کے گاؤں کا حال نہیں ہے، میں آپ کو یو کے کی بات بتاتا ہوں کہ یہاں ایسے ایلڈر موجود ہیں، وہ چرچ میں ایلڈر ہیں لیکن خدا سے منکر ہیں، دائرے ہیں وہ، لیکن چرچ میں ایلڈر ہیں. میں نے ایک دفعہ بات بھی کی ایک بندے سے کہ بھئی آپ چرچ کے ایلڈر ہو اور آپ خدا سے منکر ہیں، آپ خدا کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو بلیو نہیں کرتے، تو آپ ایلڈر کیسے؟ کہتے ہیں کمیونٹی سے رہنا نا. تو ظاہر سی گل ہے کہ کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے، سو وی سپورٹ دی چرچ اینی وے. تو ادر پیپل بلیو، آئی ڈونٹ کیئر، پر آئی ڈونٹ بلیو دیر از اینی گاڈ. ورنہ دوسرے لوگ بلیو کرتے ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں بلیو کرتا. لیکن اس کو چرچ میں ایلڈر بنایا گیا. وہ کیوں بنایا گیا؟ پیسے ویسے چندہ بندہ والا دینا، سروس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، یو نو، اینڈ ہی از آنریبل مین ان دا چرچ. تو چرچ نے ترقی کیا کرنی ہے، میں کی کہاں. پھر لوگ کہیں گے جی کہ پاسٹر جو ہے وہ اس طرح کی بہودہ باتیں کرتے ہیں. ہم بہودہ بات نہیں کر رہے، ریالٹی بیان کر رہے ہیں. اگر کسی کو شک ہے تو میرے پاس آ جائے. جو یو کے میں رہتے ہیں لوگ وہ تو میرے کو جانتے ہیں، ہم بندے کے پاس ہی لے جائیں گے سیدھے. ایسی فلوکر باتیں نہیں ہم کرتے. پریز دی لارڈ. تو ہمیں پتہ ہے کہ جب خدا کا جو کلام ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا تو لوگ سفر کرتے ہیں، لوگ جو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے، لیڈرز کا نقصان ہوتا ہے، چرچ کا نقصان ہوتا ہے. لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے کیونکہ عام میں لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا، غیر کو عام میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس لیے ہمارے خدا کے نام پر جب کفر بکا جاتا ہے. تیسری بات ہم نے دیکھی کہ پول اور برناباس نے جو ہے جب بزرگ مقرر کیے تو انہوں نے روزہ اور دعا کے ساتھ ان کو مقرر کیا. جب ان کو مقرر کیا گیا تو چرچ لیڈر تھے، انہوں نے روزہ رکھا، دعا کی، اور ہولی اسپرٹ نے کہا کہ برناباس کو اور پولس کو میرے لیے الگ کر لو. پریز دی لارڈ. روزہ رکھا گیا. چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ the spiritual purpose of fasting، جو روحانی مقصد ہے فاسٹنگ کا وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ڈیپینڈ our relationship with God. Hallelujah. Deepen, sorry میں نے ڈیپینڈ بول دیا، deepen relationship with God. تو ہمارا جو مقصد ہے، جو پرپز ہے، وہ ہے ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیپن ہونی چاہیے خدا کے ساتھ، بہت گہری ہونی چاہیے. یعقوب کے خط 4 باب کی 8ویں دیکھے، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. Praise the Lord. You have to build your fellowship. You are in need. You need to be filled with the Holy Spirit. You need to begin your ministry. You want to be healed yourself. You need so many things. And you have to come to our Creator. Don't bother about food and drink and anything. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یقین کر کے تو دیکھیں، یقین کر کے دیکھیں.
اپنی ریلیشن شپ جو گہری ہے وہ کریں خدا کے ساتھ. پریز دی لارڈ. دوسری بات, ٹو گین وکٹری اوور سن اینڈ ٹیمپٹیشن. خداوند یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے. Then he was victorious over sin and all kind of temptations. ہاللیلویا. آپ بھی کر سکتے ہیں جب آپ روزہ رکھیں گے اس مقصد سے کہ میں نے جو ہے اپنی زندگی میں گناہ اور جو مشکلات ہے اس پر فتح پانی ہے, تو خدا آپ کو فتح دے گا. پریز دی لارڈ. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم فتح مندی کی زندگی جو ہے وہ بسر کریں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. To gain the victory over sin and temptation. Praise the Lord. غلطیوں 5 باب کی 16 آیت پڑھ لینا. لکھا روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو جو ہے وہ پورا نہ کرو گے, ہرگز پورا نہ کرو گے. یہ پکی بات ہے. روح کے موافق چلو, روزے دعا میں ٹھہرو, خدا کے ساتھ فیلوشپ کرو, اور فیلوشپ جو ہے وہ گہری ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیے کہ خدا کس طرح آپ کو وکٹری جو ہے وہ دیتا ہے گناہ کے خلاف, ٹیمپٹیشن کے خلاف, مشکلات کے خلاف, خواہشات کے خلاف, ایموشنز کے خلاف. خدا آپ کو گرنے نہیں دیتا, خدا آپ کو اٹھا لیتا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تیسری بات اس میں ہم دیکھتے ہیں, ٹو سیک گاڈ ڈائریکشن اینڈ ہیلپ. پریز دی لارڈ. دعا کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو روحانی طور پر بڑھنا ہے اور خدا سے ڈائریکشن لینا. دیکھیں جب پلوس اور برناباس کو چنا گیا تو ڈائریکشن لی گئی, روح القدس نے کہا کہ میرے لیے الگ کر دو. ہم تو ڈائریکشن لیتے نہیں, ہم اپنی عقل پر بڑا بھروسہ رکھتے, میں بڑا عقل مند ہوں, میری بڑی سورس ہے, میرے پیچھے بنانا بندہ ہے. نو, nobody can do anything for you, only God. Praise the Lord. ہمارے روزے کا مقصد جو ہے وہ خدا سے ڈائریکشن حاصل کرنا ہے. پریز دی لارڈ. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا کے لوگ جو تھے وہ روزے دعا میں ٹھہرتے اور خدا سے پوچھتے تھے. 5ویں بات ہم دیکھتے ہیں وہ لکھی ہے, the power and the benefits of the fasting. Praise the Lord. Power and the benefit of the fasting. ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس میں قوت کیا ہے اور اس میں جو ہے بینیفٹ ہمیں کیا ملتا ہے. Spiritual renewal. Isaiah chapter 40 verse 31 میں آپ دیکھ لیں. Praise the Lord. Spiritual renewal. Increase faith and authority. 32 باب کی 21 آیت میں دیکھیں, آپ کے جو فیتھ اور اتھارٹی ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے یہ مقصد ہونا چاہیے. یہ ہمارا بینیفٹ ہے, یہ ہمیں بینیفٹ میں ملتا ہے. یہ دیکھا نا کہ وہ ریوارڈ دے گا, تو یہ ہمارا ریوارڈ ہے کہ ہم اسپرچل رینیول ہوتے ہیں, ہمارا فیتھ انکریز ہوتا ہے, ہماری اتھارٹی جو ہے انکریز ہوتی ہے, فزیکل اینڈ ایموشنل ہیلنگ ہوتی ہے. پریز دی لارڈ. Isaiah 58:6-8 پڑھیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. پریز دی لارڈ. 6 بات ہم یہ دیکھتے ہیں, the challenges of fasting. ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں فاسٹنگ میں وہ کیا ہیں؟ فزیکل ویکنس. چیلنج کیا آتا ہے کہ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو فزیکلی طور پر جب ویک ہو جاتے ہیں, لیکن روحانی طور پر نہیں, ہم فزیکلی طور پر سے ویکنس ہوتے ہیں. Isaiah 41:10 میں آپ دیکھ لینا. پریز دی لارڈ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ڈسٹریکشنز. Stay focused on prayer and scriptures. ڈسٹرکشن بہت آتی ہیں, ٹیمپٹیشنز آتی ہیں, ادھر ادھر سے جو ہے وہ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمارے جو روزے میں ہم قائم نہیں رہ پاتے. لوکا 10 باب کی 41-42 دیکھیں. ڈسٹرکشن بہت آتی ہیں اور اس طرح کی جو ہمارا فوکس جو ہے وہ مسیح پر وہ قائم نہیں رہ پاتا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو چیلنج آتا ہے وہ رانگ موٹیوز. ہمارا جو مقصد ہے وہ رانگ مطلب ہو جاتا ہے. فاسٹ ٹو سیک گاڈ ناٹ ٹو امپریس ادرس. متی 6:16 میں ہم نے دیکھا نا کہ لوگوں کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فاسٹ فار دا لارڈ, ٹو امپریس گاڈ, ٹو سیک گاڈز گائیڈنس, ٹو سیک گاڈ پریزنس. ہاللیلویا. خدا کی حضوری کو حاصل کریں, خدا کی قربت اور اس کی فیلوشپ کو حاصل کریں اور خدا کو امپریس کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ انسانوں کو. یہ ہمارے سامنے چیلنجز آتے ہیں. فزیکلی ویکنس ہو جاتی ہے, ڈسٹرکشن یعنی جو ہے وہ لوگ ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو. یہ چیلنجز ہیں, ہمیں ان سے جو ہے باز رہنا چاہیے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل گائیڈنس فار دی ببلیکل فاسٹنگ. پریکٹیکل گائیڈنس, یہ ذرا غور سے سننا, جو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر سوال بھی بھیجے ہیں تو ہم اس کو بھی ایڈریس کریں گے. پریز دی لارڈ. اور جو لوگ ہمارے ساتھ
کمنٹس کر رہے ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. لیٹ می ان لوگوں کے کمنٹس بھی دکھاتا چلوں آپ کو. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. تو ہم جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے سکھاتا ہے. پریز دی لارڈ. اور آپ کے کمنٹس کا جی بہت بہت شکریہ, خدا آپ کو برکت دے. تو ہم دیکھتے ہیں جو پریکٹیکل جو گائیڈنس ہے ببلیکل وہ کیا ہے. پہلی بات, چوز دا رائٹ ٹائپ آف فاسٹ. نمبر 1, چونکہ فاسٹنگ جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپ کی ہے, ڈفرنٹ کائنڈ ہے اس کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چوز دا رائٹ ٹائپ آف فاسٹ. نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں فل فاسٹ, نو فوڈ اونلی واٹر. نو فوڈ اونلی واٹر, اس کا بھی میں بات کروں گا بعد میں. پریز دی لارڈ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارشل فاسٹ, یعنی جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ابسٹیننگ فرام سرٹن فوڈ. جیسے ڈینیل کا فاسٹ آپ نے دیکھا کہ سرٹن فوڈ جو ہے وہ نہیں کھانے, سرٹن ٹائپ کا جو میں اور اس طرح کی چیزیں نہیں لینی. یہ فاسٹنگ میں مطلب بہت ساری چیزیں مطلب آتی ہیں. آپ نے جو رائٹ پاتھ ہے وہ چوز کریں, جو رائٹ فاسٹ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو رائٹ وے جو ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ اینڈ ڈرنک اینڈ اونلی فوڈ بھی آج کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں, صرف پانی پی سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ فریج کا آدھا روزہ ہے جس سے پانی پی سکتے ہو. تو مین چیز یہ نہیں ہے, خدا آپ کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتا. خدا کی مرضی یہ ہے کہ اب خدا کے لیے الگ ہو کر بیٹھے, اس سے ڈائریکشن لیں, اس سے قوت لیں, اس سے برکت حاصل کریں, اس سے فیصلے لیں اور اس سے شفا لیں, اس کے لیے بیٹھیں. فوڈ کے لیے نہیں. فوڈ کچھ نہیں ہے. اگر آپ خدا کی حضوری میں زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں, 2-3 دن گزار سکتے ہیں فوڈ کے بغیر, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ بیٹھیں. اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے تو آپ نے میڈیسن لینی ہے, تو پھر میڈیسن آپ کب لیں گے؟ پانی سے لیں گے نا. تو اس لیے آپ روزہ اتنا ہی رکھیں جتنا آپ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں آدھے دن کا رکھ لیں, 2-4 گھنٹے کا رکھ لیں, 6 گھنٹے کا رکھ لیں, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو خدا کی حضوری میں آنا ہے. روزہ رکھ کے کام تے نہیں جانا. یہ ذہن چ رکھنا, بالکل رونگ روزہ ہے کہ تسی روزہ رکھ کے کام تے چلے جاتے. دنیا کو دھوکا, خدا کو دھوکا. یہ فولس ورشپ ہے, یہ فولس ٹیچنگ ہے کہ آپ روزہ رکھ کے کام پہ چلے جاتے ہو, روزہ رکھ کے آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہو. نہیں, روزہ رکھ کے آپ دعا میں بیٹھے, روزہ رکھ کر جو ہے خدا کی حضوری میں بیٹھے, روزہ رکھ کر خدا سے فیصلے لے, روزہ رکھ کر خدا سے پوچھیں, روزہ رکھ کر جو ہے اپنی شفا کے لیے دعا کرے, اپنے کاموں کے لیے دعا کرے, بچوں کے لیے دعا کرے, خاندان کے لیے دعا کرے. There's so many topics you can pray with fast and prayer. Praise the Lord. Hallelujah. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاسٹنگ for the specific hours of the day, جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنا چوائس is yours, آپ نے خود چوز کرنا ہے. Prepare spiritually, یہ بڑا ضروری ہے. Confess your sins before fasting, یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیدھے فاس میں چلے جاتے ہیں. No, you have to confess your sin before the fasting. Cleanse your brain, cleanse your conscience, cleanse your heart, cleanse your being, cleanse your spirit. Hallelujah. پورے طور پر جو ہے باڈی مائنڈ اینڈ سول جو ہے وہ پورے طور پر جو وہ صاف ہونا چاہیے. پھر آپ خدا کی حضوری میں روزہ رکھنے کے لیے آئیں اور خدا جو ہے پھر آپ کو برکت دیتا ہے. پریز دی لارڈ. ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ سیٹ اے کلیئر پرپز فار یور فاسٹ. آپ کا جو فاسٹ ہے اس میں کلیئر پرپز ہونا چاہیے اور سیٹ کرنا چاہیے آپ کو, اور پھر آگے بڑھنا چاہیے. اور زبور 119 اور اس 105 آیت میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا کلام پڑھیں, خدا کی حضوری میں آئیں, خدا سے پوچھیں, خدا آپ کو برکت دے گا. تو جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو سامنے ضرور یاد رکھیں. ابسٹرکشن ہو سکتی ہے, آپ کو جو ہے وہ پریشان کیا جا سکتا ہے, اور دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دبا سکتی ہیں. تو میرے عزیزو, یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیاوی ہیں, ان سے الگ ہو کر خدا کی حضور میں بیٹھنا, روٹی پانی کا فکر کیے بغیر بیٹھنا, یہ روزہ ہے.
भूख हड़ताल नहीं है, रोजा भूख हड़ताल नहीं है, इट्स नॉट अ हंगर स्ट्राइक एट ऑल कि जी मैं भुखा मरने खुदा मेरे अल वेख। नो, you have to just not to bother about the food and water or anything else. Just stay in prayer and fast. जब आप शीदगी में रोजा रखेंगे तो खुदा आपकी आवाज को सुनेगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपके साथ होगा। तो आइए हम दुआ करते हैं ताकि लोग नहीं बल्कि खुदा हमें रोजादार जाने, लोग नहीं बल्कि खुदा हमारी आवाज को सुने। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं। जलाल से बड़े जिंदा जलाली उस्मानी खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी हमद करते तेरे कदमों में आते हैं। आज की खुदा दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। रोजे जबकि खुदा 5 तारीख को शुरू होने वाले हैं, बख्श दे कि हम इस रोज़ों के दौर में जो टाइम सेट किया हुआ है खुदा हमारे बुजुर्गों ने, इस दौर में हम बैठें, तेरी हजूरी में आए और रोज़ा रखें और तेरे से रिवार्ड हासिल करने की कोशिश करें, ना कि इंसानों से दिखावे के फोर्स किस्म के रोजे नहीं, ना वर्शिप ना प्रेयर, बल्कि सच्चे दिल से, दिलो दिमाग से पाक होकर अपने गुनाहों का इकरार करके ऐ खुदावंद हम तेरी हजूरी में बैठे, ताकि खुदावंद हम अपने फैसले पर नहीं बल्कि तेरे फैसले पर तकिया करें, ताकि तू हमें शिफा दे, ताकि तू हमारे रुके हुए कामों को बहाल करे, हमारी ब्लेसिंग को बहाल करे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। जितने भी सुनने वाले हैं उन सब पर खुदावंद तेरी बरकत चाह रहे, जो बाद में इस प्रोग्राम को सुनेंगे उन पर भी खुदावंद तेरी बरकत ठहरे। हम सबको बड़ी बरकत देकर रुखसत कर, यीशु के नाम से खुदावंद ये मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, खुदावंद आपको बरकत दे। अगले संडे फिर 11 से 12 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। यूके का टाइम है 11 बजे का, अपने मुल्क का टाइम जो है ज़रूर चेक कीजिएगा और अगले संडे फिर मुलाकात होगी। इसी बात पर हम इसको आगे चलाएँगे, आगे इसके बारे में और सीखेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।